नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सय्यदुना इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम की दास्तान के हवाले से ये हमारी दूसरी वीडियो है। और पहली वीडियो में हमने हज़रत सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इब्तिदाई जो वाक़या था, उनका बचपन और जो वाक़या थे वो तफसील से बयान किए थे। और उस वीडियो में जो इख्तिताम हुआ था वो वाक़या था जो सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया था। और फिर जो कुरान की पूरी आयत मैंने तफसील से बताई थी, और बुतें तोड़ने के बाद जो कौम से जो उनका मुबाहिसा हुआ था, उसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वहाँ पर तावील बयान कर दी कि मैंने नहीं बल्कि बड़े बुत ने किया होगा, और लोग जो है वो जो है बिल्कुल जो है लोग हक्का बक्का रह गए, हैरान रह गए, कोई जवाब नहीं बन पाया उनका। तो इस हवाले से जो है वो कुछ एतराज़ात किए जाते हैं, गैर इस्लामी लोगों की तरफ से कुछ एतराज़ात किए जाते हैं। कहते हैं कि सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो ज़िंदगी में 3 मरतबा झूठ बोला, माअज़ल्लाह। तो 2 मरतबा तो इसी वाक़े में। तो वो लोग एतराज़ इस तरह करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो कुरान में इस वाक़े का खबर इत्तला है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ जो है मेले में चलो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी सकीम, कि मैं बीमार हूँ, ये बीमार होने वाला हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने झूठ बोल दिया माज़अल्लाह, हालांकि वो बीमार नहीं थे। अच्छा, यही गैर इस्लामी लोग दूसरा एतराज़ करते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि ये बुत किसने तोड़े, तो उन्होंने कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, कि इनमें से जो बड़ा है उसने तोड़े होंगे। तो हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तोड़े थे, तो माज़अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये झूठ बोल दिया। एक दूसरा एतराज़ ये करते हैं। और एक तीसरा झूठ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ और मंसूब किया जाता है कि जब वो वाक़या हिजरत में फ़लस्तीन की तरफ हिजरत के दौरान जो है वो एक ज़ालिम बादशाह ने उनको रोक लिया था, तो अपनी बीवी से उन्होंने कहा था कि अगर तुमसे ये पूछे कौन हो तो कह देना तुम्हारी बहन हूँ। तो ये जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ एतराज़ात किए जाते हैं। और फिर उस पर एतराज़ पे दलील भी वो लाते हैं, कहते हैं कि हदीस में भी इसका जो है वो बयान हुआ इन 3 झूठों का इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, माअज़ल्लाह। तो याद रखिएगा, झूठ गुनाह कबीरा है और अंबिया की तरफ उसकी निस्बत करना सख्त हराम और गुनाह है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। जायज़ ही नहीं है कि अंबिया कराम जो है वो की तरफ झूठ की निस्बत की जाए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंबिया कराम झूठ बोलें। जो झूठ बोले वो नबी नहीं हो सकता, और अंबिया कराम जो है वो झूठ नहीं बोल सकते। और जिस हदीस का ये हवाला देते हैं उसका तर्जमा ही अगर सही तौर पे कर लिया जाए तो बखूबी वाज़े हो जाए कि ये झूठ नहीं बोले थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बल्कि तावील बयान फरमाई थी। मैं आपको वो हदीस सुनाता हूँ, सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ज़रा समात कीजिएगा। हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिवाय 3 बातों के कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसको लोगों ने झूठ समझा। लोगों ने झूठ समझा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ नहीं बोला, लोगों ने उसको झूठ समझा। आगे देखिए, फरमाया उन 3 में से 2 का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात से है। एक तो आपका ये कौल कि इन्नी सकीम, मैं बीमार होने वाला हूँ, बीमार होने वाला हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा तर्जमा। दूसरा आपका कौल बल फ़अलहु कबीरुहुम, कि उनके बड़े बुत ने किया होगा ऐसा। और इसमें तीसरा कौल, जब आप फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करके जा रहे थे और इस दौरान एक दिन आप और आपकी ज़ौजा का ऐसी जगह से गुज़र हुआ जहाँ एक ज़ालिम और जाबिर बादशाह मुसल्लत था, तो उसको लोगों ने बताया कि यहाँ एक शख्स आया हुआ है जिसके साथ एक औरत है जो तमाम लोगों से ज़्यादा हसीन है, बहुत हसीन है। और उस ज़ालिम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ अपना कासिद भेजा कि वो उनसे पूछे कि ये तुम्हारे साथ जो है ये औरत कौन है। तो उसके सवाल पर आपने फरमाया ये मेरी बहन है। ये हदीस चल रही है पूरी, ये मेरी बहन है। फिर आप हज़रत सारा के पास तशरीफ़ लाए और उनको कहा कि अगर उस जालिम को पता चल गया कि तुम मेरी ज़ौजा हो तो वो जबरन तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगा। तो अगर वो तुमसे सवाल करे तो तुम उसको ख़बर देना कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए कि इस्लाम में तुम मेरी बहन हो। ये देखिए जवाब इस एतराज़ का यहीं पर आ रहा है, इसलिए कि इस्लाम में तुम मेरी बहन हो, क्योंकि रुए ज़मीन पर मेरे और तुम्हारे बग़ैर कोई मोमिन नहीं है। उस जालिम ने हज़रत सारा के पास कासिद भेजकर उनको अपने पास बुला लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर नमाज़ अदा करना शुरू कर दी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जब उस जालिम के पास पहुंची तो उसने आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहा जुल्म के साथ, लेकिन वो अल्लाह की गिरफ्त में आ गया और पागलों की तरह हो गया। उसका गला घुट गया, मुंह से झाग बहने लगे और एड़ियाँ रगड़ने लगा। उसने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि तो मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, वो उसी वक्त ठीक हो गया जालिम बादशाह। उसने दोबारा हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले की तरह अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा आ गया। उसने फिर हज़रत सारा से दुआ की दरख्वास्त की, आपने फिर दुआ की, तो जब वो
پھر اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو بلکہ کسی جن کو لائے ہو. تو اس ظالم نے آپ کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام بطور خادمہ ان کو دی اور واپس لوٹا دیا. حضرت سارہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ نماز ادا فرما رہے تھے. آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیسا حال ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر کو اسی کے سینے پر لوٹا دیا, یعنی وہ ذلیل ہو گیا. تو اس نے مجھے ہاجرہ بطور خادمہ دی ہیں. اچھا یہ حدیث سنانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے اہل عرب یہ ہاجرہ تمہاری ماں ہیں. تو یہ پوری حدیث تھی جس کو بنیاد بنا کر یہ ظالمین, یہ غیر اسلامی لوگ اعتراض کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر کہ 3 جھوٹ بولے تھے. تو یہ بات یاد رکھیے گا, پہلے جو جھوٹ کا جو نسبت کر رہے ہیں ان کی طرف, اس کا جواب تو اسی حدیث میں آ گیا. مزید میں آگے چل کے بتاؤں گا. اچھا اس حدیث کی شرح کرنے کے بعد قاضی ایاز مالکی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام سے مطلقاً جھوٹ ثابت نہیں ہو سکتا, اور یہ جھوٹ جن کا ذکر کیا گیا ہے سننے والے کی طرف منسوب ہیں, کہ جس کو سننے والوں نے جھوٹ سمجھا ہے, مطلب بظاہر جھوٹ نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت وہ جھوٹ نہیں ہیں. اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ اس طرح کلام فرمایا, لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا, تو لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا, وہ جھوٹ نہیں تھا. اب میں ایک ایک کر کے ان تینوں اعتراضات کا جواب آپ کو بتاتا ہوں. پہلا ارشاد جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی سقیم, تو اس کا ترجمہ اگر لوگ صحیح کریں تو یہ جھوٹ سمجھا ہی نہیں جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے. اچھا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کا, کہ قوم نے آپ کو میلے میں شرکت کی دعوت دی, آپ نے ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ انی سقیم, میں بیمار ہونے والا ہوں. سقیم کے معنی عربی میں بیمار ہونے والا, تو میں بیمار ہونا. آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوں ابھی یا میں بیمار کل ہو جاؤں گا, ایسا نہیں فرمایا تھا. فرمایا تھا میں بیمار ہونے والا ہوں, اور یقیناً کبھی نہ کبھی زندگی میں کوئی نہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہی ہے, ہونے والا ہوتا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے یہ جھوٹ نہیں ہے. یا پھر ایک اس کی دوسری وجہ علامہ علی قاری بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوں نہیں سقیم, تو ان کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ میرا دل بیمار ہے. جس طرح کہ جو تم عبادتیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی سوا ستاروں کی, چاند کی, سورج کی, درختوں کی, بتوں کی اور اس نمرود بادشاہ کی, ان سب کی جو تم عبادتیں کرتے ہو, تو تم سب کو دیکھ دیکھ کر میرا دل بیمار ہو گیا ہے, میرا دل تم سب سے بیزار ہو گیا ہے. یہ ان کے قول کا مطلب تھا, جس کو لوگوں نے اس طرف منسوب کیا حضرت ابراہیم پر اعتراض کرنے کے لیے کہ آپ نے جھوٹ فرمایا, معاذ اللہ, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا جو دوسرا ارشاد تھا جو انہوں نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم, کہ ان کے بڑے نے ایسا کیا ہوگا. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جب قوم جو ہے وہ میلے میں چلی گئی, ابراہیم علیہ السلام تنہا رہ گئے, تو آپ ہتھوڑا یا کلہاڑا جو بھی آپ کے پاس تھا وہ لے کے گئے, اور ان کے جو بت خانے میں تھے جا کر وہاں سارے بت جو چھوٹے تھے سب کو توڑ دیا, اور جو کلہاڑا یا ہتھوڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر اس کو چھوڑ دیا, اور بڑے بت پہ رکھ کر واپس تشریف لے آئے. قوم کو پتہ چل گیا, واپس آئی, آ کر انہوں نے کہا کیا کس نے کیا ہوگا؟ ابراہیم نے کیا ہوگا, وہی شخص تھا جو ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا اور وہ میلے میں نہیں گیا تھا. چنانچہ بلایا گیا اور جب ان سے پوچھا تو یہ جواب دیا. تو اس کے 7 جوابات دیے گئے ہیں شارحین کی طرف سے, مفسرین مورخین کی طرف سے 7 جوابات دیے گئے. میں ان میں سے ایک آپ کے سامنے ذکر کروں گا کیونکہ ویڈیو ان تمام تشریحات کا جو ہے وہ بار نہیں اٹھا سکتی. کیا فرمایا تھا کہ بل فعلہ کبیرہم, ان کے بڑے نے ایسا کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بطور تعریض تھا. تعریض یہ عربی کی ایک اصطلاح ہے, اس کا مطلب آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو بہت عمدہ لکھنے والا ہے, بہت بہترین خطاط ہے لکھنے والا, اور ایک دوسرا شخص ایسا ہے جس کو نہیں لکھنا آتا. وہ اس خطاط سے پوچھے کسی عبارت کو دیکھ کے کہ کیا تم نے اس کو لکھا ہے, تو وہ طنز کے طور پہ جواب میں کہے بل کتبہ انتا, کہ نہیں بلکہ تم نے لکھا ہے. بس ظاہر ہے جب تمہیں لکھنا نہیں آتا تو یقیناً میں نہیں لکھا ہوگا. یہ بطور تعریض جواب دیا طنز کرتے ہوئے کہ بلکہ تم نے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا بل فعلہ کبیرہم, کہ یہ بتانے کے لیے قوم کو دیا تھا کہ تمہارے بت دیکھ لو, ٹوٹے پڑے ہیں, تم جن کو تم خدا کہتے ہو یہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکے. تو جس نے بھی کیا تو جب انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے کیا ہے, تو انہوں نے طنز کے طور پہ کہا نہیں بلکہ بڑے نے کیا ہوگا. یعنی جب چھوٹے کچھ نہیں کر سکتے, بڑا تمہارا کچھ نہیں کر سکتا, تمہارے بڑے کے سامنے تمہارے چھوٹوں کو توڑ دیا گیا, وہ بچا نہیں سکا, ان کو تم خدا کہتے ہو, تو یقیناً میں نے ہی کیا ہے, بلکہ تمہارے بڑے نے کیا. یہ طنز کرتے ہوئے جواب دیا. تو ایک یہ جواب تھا. باقی اور مزید 6 وجوہات یہاں لکھی ہوئی ہیں, جس کو چاہے وہ مطالعہ کر لے تذکرۃ الانبیاء کا. تو یہ بھی جھوٹ نہیں تھا, یقیناً یاد رکھیے گا, بطور تعریض فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. اور جو تیسرا ارشاد آپ نے فرمایا تھا کہ حاضی اختی, یہ جو ہے میری بہن ہے, تو اس کی وجہ تو حدیث پاک میں خود ہی نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ آپ میری اسلامی بہن ہیں, انتی اختی فی الاسلام, اسلام میں آپ میری بہن ہیں. تو یاد رکھیے گا اسلام اخوت اسلامی کے اعتبار سے ہر شخص ایک دوسرے کا بھائی اور بہن ہے. آپ کی والدہ باپ بیٹا آپس میں بھائی ہوتے ہیں اسلامی اعتبار سے, ماں بیٹا بہن بھائی, اور جو ہے
زوجہ اور اس کا شوہر سب آپس میں بھائی بہن اسلامی اعتبار سے، تو اس اعتبار سے انہوں نے اختی بیان فرمایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو اعتراضات مختلف کیے گئے تھے یہ اس کے جوابات تھے. یقیناً تشفی ہو گئی ہوگی آپ کی. اچھا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا قوم کی طرف سے، اور نمرود ایک بادشاہ تھا جو کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور وہ لوگوں کو غلہ بانٹتا تھا، اور وہ اسی وہ غلہ دیتا تھا ان کو کہ جب وہ اس کی خدائی پر ایمان لاتے تھے، اس پر ایمان لاتے تھے، اس کو خدا کہتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خدائی کا بھی انکار کیا، اور پھر جب یہ واقعہ ہوا تو قوم جو ہے وہ پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے گئی. اچھا، وہاں جا کر آگ میں ڈالے جانے والا ایک واقعہ ہوا، اور دوسرا واقعہ اس نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کے مباحثے کا تھا جو کہ قرآن پاک میں ذکر ہوا. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو مباحثہ ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، یا تو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے ہوا تھا یا آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا تھا. تو میں آپ کو اس کو واقعے کو بعد میں بیان کروں گا، پہلے میں آپ کو آگ میں ڈالے جانے والا واقعہ بیان کروں گا. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا، قید میں کر لیا گیا، اور پھر نمرود نے حکم دیا کہ ان کو جو ہے آگ میں جلا دیا جائے، ان کو آگ میں جلا دیا جائے. چنانچہ ایک 4 دیواری بنائی گئی، 4 دیواری. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اس 4 دیواری کا احاطہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی بلندی 30 گز یعنی کہ 45 فٹ اس کی بلندی تھی اس 4 دیواری کی. چوڑائی جو تھی اس کی 20 گز تھی یعنی کہ 30 فٹ اس کی چوڑائی تھی، اور اس کا طول جو تھا لمبائی اس کی جو ہے وہ 45 فٹ تھی یعنی 30 گز 45 فٹ. ٹھیک ہے، 45 بائی 45، اور اس کی چوڑائی جو تھی وہ 30 فٹ تھی. تو اندازہ کریں کتنی لمبی چوڑی انہوں نے ایک دیوار جو ہے وہ 4 دیواری بنائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے، جلانے کے لیے. اچھا، اس کے بعد جو ہے حضرت مجاہد کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اے مجاہد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا جو مشورہ دیا تھا وہ کس نے دیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ فارس کے دیہات میں سے رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام اکراد تھا، اور دوسری جگہ اس کے والد کا نام بھی بیان ہوتا ہے اکراد بن عطیہ. یہ شخص تھا جس سے مشورہ دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے. بہرحال جلانے سے پہلے قید کر لیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس 4 دیواری کی باڑا بنانا شروع کر دیا. لکڑیاں جہاں سے جیسی لکڑیاں ملیں لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا، اور اس کو جمع کرتے گئے آگ جلانے کے لیے. ہر قسم کی لکڑی 40 دن تک یہ لوگ جمع کرتے رہے، 40 دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، جنگل کے جنگل خالی کر دیے. روایت میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ ان کی کوئی بوڑھی عورت اگر بیمار ہو جاتی تو وہ اس طرح منت مانتی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہو گئی تو میں بھی ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی. یعنی ان کے نزدیک ایک نیک کام تھا ابراہیم علیہ السلام کو جلانا. معاذ اللہ، سب کے سب شامل ہو گئے تھے اس آگ میں جلانے کے لیے. بہرحال 40 دن میں ان لوگوں نے بے شمار جو ہے نا وہ کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کر لیں، اور جمع کرنے کے بعد اس میں آگ لگا دی، جلا دی. اور اتنی زبردست بلند آگ تھی کہ وہ شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اور اتنے اونچے شعلے تھے کہ آسمان کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑ کے نہیں جا سکتا تھا اس آگ کے اوپر سے. اچھا، جب آگ بہت زیادہ پھیل گئی، اس کی حرارت اور اس کی حدت جو ہے وہ چاروں طرف پھیل گئی، اب یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ وہ آگ اتنی خطرناک ہو گئی تھی کہ اس کے قریب یہ لوگ خود نہیں جا سکتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اس کے اندر پہنچائیں؟ تو بڑے پریشان ہوئے. تو شیطان آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، ہم سب کا دشمن ہے، وہ آ گیا اور اس نے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق ایک جو ہے وہ ہتھیار بناؤ، جس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے بٹھایا گیا، اور پھر اس کو رسی کو کاٹا گیا. تو جو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگ کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. تو یہ پہلی منجنیق تھی جو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اس طرح کی ایک مشین. پرانے زمانے کی فلموں میں بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک چمچہ ٹائپ کا ہوتا ہے بڑا سا لکڑی کا، اور اس کو ایسے کر کے باندھ دیتے ہیں پیچھے، اور پھر رسی کاٹتے ہیں تو ایسے کر کے اس کو پتھروں کو پھینکا جاتا تھا. تو یہ پہلی منجنیق تھی جو تیار ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے، اور اس کے بعد جنگوں میں اس ہتھیار کو جو ہے پتھر پھینکنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جب باندھ کر منجنیق میں رکھ دیا گیا تو سوائے جنوں اور انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ اپنے خلیل کو اس آگ سے بچا لے، اپنے جو ہے وہ نبی کو اس آگ سے بچا لے. زمین و آسمان کے فرشتے ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی. روایت میں آتا ہے کہ تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ عرض کی کہ یا اللہ تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ مدد کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ اگر وہ تم سے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کی امداد کرو، اور اگر وہ میرے بغیر کسی اور سے امداد حاصل نہیں کرتے تو میں انہیں جانتا ہوں اور میں ہی ان کا ولی ہوں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ ہواؤں کا مقرر فرشتہ اور پانی کا مقرر فرشتہ جو ہے وہ پہنچ گیا اور کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس آگ کو ختم کر دیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے اور میرا بہترین کارساز ہے وہ. اس کے بعد جو ہے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ان کے بعد تشریف لائے، حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ کو میری امداد کی کوئی ضرورت ہے تو میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جبرائیل امین نے کہا اچھا تو اپنے رب سے ہی سوال کر لیں آپ. تو آپ نے فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالِ،
کہ اللہ تعالیٰ میرے حال کو بخوبی جانتا ہے, سوال کے بغیر ہی وہ مجھے کافی ہے, مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ اتنا آپ اندازہ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا توکل کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ, سبحان اللہ. اچھا, اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں غیر اللہ سے مدد کرنا اگر جائز ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے مدد لیتے, ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد لی. تو اگر آپ یہ بات دیکھتے ہیں, اگر جو ہے اس کو کاش لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام جو ان تمام فرشتوں سے بہت بلند تھا, اپنے سے کم درجے والے لوگوں سے کیسے مدد جو ہے نا وہ مانگتے. یقیناً انہوں نے جو عام آدمی جو ہے وہ توکل کر سکتا ہے اس طرح دوسرے پہ, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جو توکل تھا وہ تو اللہ تعالیٰ پر تھا. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا توکل ایسے پائے کا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہیں کیا, کہا کہ اللہ تعالیٰ بخوبی میرے حال کو جانتا ہے, وہ خود ہی میری مدد فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. تو آپ یہ دیکھیے بہرحال. اچھا, پھر آپ لوگوں نے مختلف اعتبار سے سنا ہوگا, روایت بیان کی جاتی ہے, بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے کہ ایک چھپکلی تھی تو وہ آگ میں جا کر پھونکے مار رہی تھی وہ چھپکلی, تاکہ آگ اور بڑھ جائے, ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ نقصان ہو. مسلم شریف کی حدیث میں حضرت سعد سے مروی ہے کہ بے شک نبی علیہ السلام نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو فویسق یعنی بہت بری چیز سے تعبیر فرمایا ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھپکلی کو پہلی ہی ضرب میں قتل کرنے کا بڑا ثواب ہے, اور دوسری ضرب میں قتل کرنے کا اس سے کم ثواب ہے, اور تیسری ضرب میں قتل کرنے کا اس سے کم ثواب ہے. تو چھپکلی وہ جانور تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی میں آگ کو پھونکے مار رہی تھی, چنانچہ اس کو قتل کرنا باعث ثواب ہے. اچھا, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جو منجیل میں بٹھایا تھا وہ رسی کاٹ دی گئی, ابراہیم علیہ السلام آگ میں جو ہے وہ گرنے لگے, جانے لگے. تو اس وقت ان کے منہ پر الفاظ تھے, لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ تعالیٰ پاک ہے, سبحان ہے, تیرے ہی لیے تمام حمد ہے, تیرے ہی لیے تمام بادشاہت ہے, اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس بات پر آگ کو حکم دیا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. تو چنانچہ فوراً آگ جو تھی وہ گلزار ہو گئی, جس جگہ ابراہیم علیہ السلام گرے وہ جگہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی, گلزار ہو گئی, اور وہاں سے ختم ہو گئی آگ. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند امام احمد کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اگر اللہ تعالیٰ لفظ سلام کا ذکر نہیں فرماتا, یا نارکنی بردم و سلامہ, ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا, فرماتے ہیں حضرت علی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی والا ہونے کا حکم نہ دیتا تو اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی کہ سردی کی وجہ سے آپ کا وصال ہو جاتا, سردی آپ کو تکلیف پہنچاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قول جو تھا کہ بردم و سلامت, ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی, یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈک سے بھی نقصان پہنچے, تو سلامتی والی ہو جا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گرے تو قریب چاروں طرف ان کی آگ جلتی رہی, اور جس جگہ وہ تشریف فرما ہوئے اس جگہ کو بالکل ٹھنڈا کر دیا گیا, اور بلکہ اس کے اندر ایک باغ بنا دیا گیا, اور ایک فرشتے کو آپ کا ہم شکل بنا کے ان کو آپ کے پہلو میں اس جگہ بٹھا دیا گیا, وہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا گیا, ارد گرد جو ہے وہ مختلف قسم کے پھول, گلاب, نرگس, چنبیلی وغیرہ کے جو ہے وہ اگا دیے گئے. اچھا, آگ میں جب تشریف لائے تو آگ نے کچھ نہیں جلایا سوائے ان رسیوں کے جن سے آپ علیہ السلام کو باندھا گیا تھا. چنانچہ وہ رسیاں کھل گئیں, ابراہیم علیہ السلام بیچ میں تشریف فرما ہوئے. اچھا, اب کتنے عرصے تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے؟ تو حضرت منہال بن عمر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں 40 دن یا 50 دن رکھا گیا, اس آگ میں جو ہے وہ بیٹھے رہے. ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں, کہتے ہیں آگ میں رہنے کے دنوں میں جتنا خوش میں رہا تو میں نے عیش و عشرت کی, اتنی میں نے پوری زندگی عیش و عشرت مجھے حاصل نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے سائے کے فرشتوں کو مجھ پر مقرر کر دیا, تو وہ میری ہی صورت, ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ان کے پاس بیٹھا رہا تاکہ انس حاصل کریں اور گھبرائیں نہ. اچھا, 40-50 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگ بجھ گئی, ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لے آئے. اچھا, اس موقع پہ بھی لوگوں نے کہا, جب آگ جل رہی تھی, لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نے جو ہے وہ جادو کر دیا ہے آگ پر, تو یہ جو ہے کسی کو کچھ نہیں کہے گی. انہوں نے ایک بوڑھے کو داخل کیا آزمانے کے لیے, اس آگ نے بوڑھے کو جلا کے راکھ کر دیا. اندازہ تھا کہ اتنی زبردست جو ہے وہ یہ آگ تھی کہ کسی کو نہیں بخشتی تھی, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا, اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت تھی ان پر کہ اس آگ نے ان کا بال بھی بیکا نہیں کیا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لے آئے, اور اس کے بعد ان کا نمرود سے مناظرہ ہوا. کیا مناظرہ ہوا اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے, میں اس پر ایک الگ پوری ویڈیو بنا چکا ہوں, اس واقعے پر آپ ملاحظہ کیجئے گا میرے چینل پہ. یہاں پہ میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے تو نمرود نے کہا, اچھا مجھے اپنے رب کے بارے میں بتاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے, زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اس نمرود نے کہا, ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں.
قرآن کی آیت میں سناتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, موت دیتا ہے, تو اس نمرود نے بے وقوفی سے اس دلیل کو توڑا اور کہا کہ قال انا احیی و امیت, میں بھی موت دیتا ہوں اور زندگی دیتا ہوں. چنانچہ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا جن میں سے ایک قیدی جو ہے وہ سزائے موت کا مجرم تھا اور اس کو اگلے دن سزائے موت ہونے والی تھی, مرنے والا. تو اس نمرود نے اس کو آزاد کر دیا. اس نے کہا دیکھو میں نے اس کو زندگی دی, مرنے والا تھا, میں نے اس کو زندگی کر دی. اور ایک دوسرا شخص تھا جس پر ایک الزام تھا جو کہ ختم ہو گیا تھا اور وہ کل آزاد ہونے والا تھا. اس نمرود نے اس شخص کو قتل کروا دیا. اس نے کہا دیکھو میں نے ایک زندہ کو مروا دیا. تو ایک بھونڈی اور بالکل بے وقوفانہ اور بالکل احمقانہ جو ہے وہ اس نے دلیل گھڑی, اور تاکہ جو ہے اس بات کا ثبوت دے کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. تو کوئی بھی عقل والا سوچ سکتا ہے کہاں قتل کرنا اور کہاں چھوڑنا. قتل کرنا ایک الگ بات ہے اور جو ہے نا موت دینا ایک الگ بات ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ چھوڑ دینا اور زندگی بخشنا, زندہ کرنا, جو چیز پیدا ہی نہ ہوئی ہو اس کو زندہ کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور اس نے اس پہ دلیل کیا دی, ایک شخص کو اس نے چھوڑ دیا زندہ. بہرحال بالکل بے وقوفانہ دلیل تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ سمجھ لیا اس کا کہ یہ جو ہے وہ بے وقوفانہ جو ہے دلیل دے رہا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری بات بیان فرمائی. قرآن کی آیت ہے, فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرا رب جو اللہ تعالیٰ ہے وہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر رب ہے تو مغرب سے سورج کو لیا. فبہت الذی کفر, جو کافر تھا وہ اس کے ہوش اڑ گئے, وہ ہکا بکا رہ گیا, حیران رہ گیا, اور اس دلیل پر وہ مزید کوئی دلیل پیش نہیں کر سکا. اچھا, جو نمرود تھا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ روئے زمین میں اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کو زبردست قسم کی بادشاہت عطا فرمائی تھی. ایک تو 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. مسلمان جو تھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے, اور دوسرے تھے حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ 2 مسلمان تھے, زبردست بادشاہت ان کو عطا فرمائی تھی. اور جو 2 تھے وہ کافر تھے. ایک تھا نمرود, یہی والا نمرود, بڑی زبردست اس کے بعد بادشاہ تھی. 800 سال اس کی عمر تھی, جن میں سے 400 سال تک اس نے بڑی زبردست اور عیش و عشرت کے ساتھ جو اس نے حکومت کی, اپنے آپ کو رب کہلواتا رہا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم پر جو ہے عذاب نازل فرمایا, مچھر طاری فرما دی. مچھروں نے اس پوری قوم کو جو ہے وہ خون پی پی کر گوشت چاٹ کے ختم کر دیا, ہڈیاں رہ گئیں سب لوگوں کی, سوائے اس نمرود کو چھوڑا. اور اس نمرود کے بھی ناک کے اندر مچھر گھس گیا تھا, دماغ میں پہنچ گیا تھا, وہ اس کو کاٹتا رہتا تھا اللہ کے حکم سے. اور جب کاٹتا تھا تو اس کو مارا جاتا تھا, اس کے سر پہ جوتوں سے اور تھپڑوں سے بارش کی جاتی تھی. جب اس کو مارا جاتا تھا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا تھا, اس کو سکون ملتا تھا, پھر کاٹنا شروع کر دیتا, پھر مارا جاتا تھا. چنانچہ کہ 400 سال تک اس کے ساتھ یہ معاملہ رہا, اس عذاب میں مبتلا رہا, اور 400 سال کے بعد اس مچھر کے کاٹنے سے اس کی موت ہوئی. تو اب اندازہ کریں کہ کیا اس کا جو ہے وہ جاہ و جلال تھا, اور کیا عبرتناک اور ذلتناک موت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی. اچھا, اور جو چوتھا بادشاہ تھا وہ تھا شداد بن عاد, جس کا نام بخت نصر بھی ہے, اور جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے مقابل جو ہے وہ عدن, ملک عدن کے جنگلات میں اپنی ایک جنت بنوائی تھی, اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل جو ہے وہ یہ جنت ہے. جب تیار ہوئی دیکھنے کے لیے گیا, اور اس کے گھوڑے نے اپنے اگلے پاؤں جو ہے جنت میں رکھے ہی تھے, اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور ان کی روح, انہوں نے جو ہے اس کی روح جو ہے وہ قبض کر لی. تو یہ شداد جو ہے وہ یہ بادشاہ تھا چوتھا, جس کو اللہ تعالیٰ نے زبردست جو ہے وہ حکومت عطا فرمائی. اچھا, اس نمرود کو جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایمان لانے کی جو ہے وہ فرشتے بھیجے 4 دفعہ. 3 دفعہ جو ہے اس کے بعد وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. ایک انسانی شکل میں فرشتہ آتا تھا اور آ کر اس سے کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ ایمان لے آؤ, وہ تمہارا رب ہے. تو وہ کہتا تھا میں تو خود رب ہوں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کون ہے میں تو نہیں جانتا. چنانچہ 3 دفعہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, لیکن یہ ایمان لانے سے محروم رہا, یہ ایمان نہیں لایا کہ اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی. اور پھر اس کو مہلت دینے کے بعد پھر اس کی قوم پر جو ہے عذاب آیا. اچھا, اس کے بعد پھر جو اسی رکوع کے اندر قرآن پاک میں تیسرا واقعہ ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ایک اور واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ ہونے کا جو فرمائش کی تھی. قرآن کی آیت الفاظ ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی کہ اے میرے رب, مجھے تو دکھا دے کہ مردوں کو تو کیسے زندہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو عرض کیا کہ کیوں نہیں, مجھے بالکل یقین ہے, لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آ جائے, میرا دل مطمئن ہو جائے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جو مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کیا تھا, اس کے بارے میں امام راضی بے شمار 17 وجوہات بیان فرمائی کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ فرمائش کی تھی. یقیناً ان کو شک نہیں تھا, بالکل یقین تھا ان کو اللہ تعالیٰ کے اس معاملے پر کہ اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے. لیکن جو یہ بیان فرمائی, انہوں نے بات جو پوچھی, فرمائش کی, اس کی وجہ کیا تھی, مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں. ان میں سے 1-2 میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی بھی تشفی ہو.
کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے علم استدلالی حاصل تھا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا ان پر ان کا ایمان تھا، لیکن وہ علم الیقین چاہتے تھے، علم بدیہی چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ جو ہے مجھے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اچھا، ایک اور وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی کافر بالفرض یہ اعتراض کر لیتا کہ آپ جو ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، تو آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ کیسے زندہ کرے گا، تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمائش کی کہ یا اللہ مجھے تو کم از کم پتہ چل جائے کہ میں تو کس طرح زندہ فرمائے گا، تاکہ میں لوگوں کے اعتراضات کا جواب دے سکوں۔ اچھا، تیسری وجہ یہ تھی کہ آپ کو جو ہے وہ بالکل یقین تھا، علم الیقین تھا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ تو علم الیقین کسی سے سن کر یقین ہو جائے کسی بات کا، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا، لیکن وہ چاہتے تھے عین الیقین ہو جائے، آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے اس کا مشاہدہ ہی الگ ہوتا ہے، اس کی گواہی الگ ہوتی ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ میرا علم الیقین جو ہے وہ عین الیقین میں بدل جائے اور میں اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس قدرت کو جو ہے وہ ملاحظہ کر لوں، چنانچہ انہوں نے اس لیے یہ فرمائش کی۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش پوری بھی کی، پورا واقعہ میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا، آپ دیکھیے گا، یہاں اشارہ ذکر کرتا ہوں، 4 پرندے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے کہ آپ 4 پرندے لے لیں اور ان 4 پرندوں کا سر اپنے پاس رکھ لیں اور باقی سب ان کے جسم کا بال نوچ کے ان کے گوشت کا اور ہڈیوں کا قیمہ بنا کے 4 الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیں، اور اس کے بعد آپ ان کو نام لے کر پکاریں تو وہ دوڑتے آئیں گے، یہ قرآن کی آیت، دوڑتے آئیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے تھے جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک مور تھا، ایک مرغ تھا یعنی مرغی، اور ایک جو ہے کوا تھا، اور چوتھے کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، بعض روایت میں گدھ کا ذکر ہے اور بعض روایت میں کبوتر کا ذکر ہے۔ تو یہ 4 انہوں نے پرندے لیے اور اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے ویسے ہی کیا، ان کو قیمہ بنا کے الگ الگ گوشت جو ہے وہ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیا، اور آواز جب دی تو وہ ان کا جو سارا جو ملغوبہ بنا ہوا تھا، قیمہ بنا ہوا تھا، اس میں سے ہر پرندے کے اجزاء الگ الگ ہوئے، آپس میں جڑے، خون آیا ان کے اندر، ہڈیاں بنی، گوشت چڑھا، کھال چڑھی، اور ان کے جو بال نوچے تھے وہ جڑ گئے اور واپس آ کر اڑتے ہوئے آ کر اپنے ان سروں میں آ کے لگ گئے اور اڑ گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے عین الیقین تھا، عین الیقین کا مرتبہ جو ہے وہ ان کو عطا فرمایا گیا۔ تو یہ واقعہ قرآن پاک میں ذکر ہے اور اس کی باقاعدہ انشاءاللہ ویڈیو میں بنا چکا ہوں الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی، جب دیکھا کہ میری قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، بے شمار انہوں نے تبلیغ کی، یہ تمام دلائل پیش کیے، دیکھا آگ بھی نہیں جلا رہی ان کو، اس کے بعد بھی قوم جو ہے وہ بتوں کی اور اس بادشاہ کی پوجا سے جو ہے وہ فارغ نہیں ہو رہے تھے، برذمہ نہیں ہو رہے تھے، مسلمان نہیں ہو رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے ابتدائی طور پہ اپنے چچا ہاران کے پاس آ گئے، ملک حران میں تھے یہ، تو وہاں پہنچ کے اپنے چچا کے پاس رہنے لگے۔ چچا کی بیٹی کا نام تھا سارہ، تو چچا نے ان کی نیک بختی دیکھ کے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام بہت ہی خوبصورت عورت تھیں اور روئے زمین میں ان سے زیادہ خوبصورت عورت کوئی نہیں گزری، تو اور مردوں میں جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے اس وقت تک۔ تو حضرت سارہ اور حضرت یوسف، اچھا ان دونوں کا رشتہ کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پردادی تھی حضرت سارہ، تو بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا تھا وہ اپنی پردادی کے ہی حصے میں سے ملا تھا۔ حضرت سارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پردادی تھیں، تو چنانچہ یہ سلسلہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہنے لگے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے چچا کے پاس۔ اچھا، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا، تو جب ان کے جو چچا تھے انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا کہ بعض پرس کی کہا کہ نہیں کرو ایسا، ابراہیم علیہ السلام نہیں مانے تو انہوں نے بھی کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، نکلنے کا حکم دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لیا اور وہاں سے جو ہے وہ ہجرت کر گئے، اور ہجرت کے دوران راستے میں اس ظالم بادشاہ کا واقعہ پیش آیا جو کہ میں نے پیچھے حدیث میں ذکر کیا ہے، اور پھر وہاں پر حضرت ہاجرہ بھی جو ہے وہ حضرت سارہ کی خدمت میں دے دی گئیں۔ اچھا، حضرت مفتی میں آپ کو بتاؤں یہ واقعہ، مفتی احمد یار خان نعیمی یہ اپنی تفسیر نعیمی میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ روم کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، جو کہ اس ظالم بادشاہ نے ان کو کسی طرح غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا، تو ان سے بھی اس ظالم نے ایسے ہی کرنا چاہا تھا جیسے حضرت سارہ نے ظلم و زیادتی کرنے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا رہا جو حضرت سارہ کے ساتھ ہوا، یعنی اس کی جو ہے نا وہ حالت غیر ہو گئی، اس کا جو ہے نا گلا گھٹ گیا۔ تو جب ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو اور حضرت سارہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، تو اس نے یہ کہہ کر ان دونوں کو نکال دیا کہ یہ دونوں تو انسان نہیں بلکہ جن ہیں، چنانچہ حضرت ہاجرہ کو ان کے حوالے کر کے ان دونوں کو پھر وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویوں کو اس چیز سے محفوظ رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ بہرحال
وہاں سے پھر چل پڑے اور ہجرت کر کے پھر یہ لوگ جو ہے اچھا ان کے ساتھ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام بھی تھے. 4 لوگ تھے یہ لوگ. پہلے ابتداءً وہاں سے 3 نکلے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام. پھر راستے میں جب وہ ظالم بادشاہ والا واقعہ پیش آیا وہاں سے حضرت ہاجرہ بھی ان کے ساتھ ہو گئیں, جو کہ 4 ہو گئے. اور اس زمین پر اس وقت تک روئے زمین پر صرف 4 ہی لوگ تھے جو خدا کو ماننے والے تھے. چنانچہ ان لوگوں نے ہجرت کی اور فلسطین میں تشریف لے آئے. وہاں پہنچ کر جب لوگوں نے ان کی قدر و منزلت کو جانا تو ان کو بہت باعث برکت سمجھا اور بہت سی زمین آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ہدیہ کی اور کھیتی باڑی کے لیے جو ہے وہ جگہ دی اور جانور دیے. غلہ اور جانور سب جب جمع ہونے لگے تو آپ نے جو ہے پھر غربا اور مساکین کو جو ہے وہ کھانے کی سہولیات عطا فرمانا شروع کی اور آپ کو جو ہے وہ مہمان نوازی کا ایک منفرد مقام جو ہے وہ حاصل ہو گیا. بڑے مہمان نواز سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اچھا اس کے بعد وہیں پر ایک دن حضرت سارہ نے عرض کیا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے ضروریات دین بے شمار ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن نہیں ہے تو ہمارے پاس اولاد نہیں ہے, اولاد کی کمی ہے. چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ آپ حاجرہ سے شادی کر لیں, نکاح کر لیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اولاد کو نوازے اور جو ہے وہ بچہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہماری تسکین اور راحت کا باعث بنے. چنانچہ حضرت سارہ کے کہنے پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے وہاں نکاح فرما لیا اور نکاح فرمانے کے کچھ عرصے کے بعد ان کو جو ہے وہ اولاد ہو گئی. حضرت حاجرہ سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ربی حبلی من الصالحین. انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے لائق بیٹا عطا فرما, اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور قرآن میں سورہ صافات میں آگے ذکر فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی. تو اس بشارت سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ مراد تھے اور ان کی حلیمی اور بردباری کا یقیناً اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نابالغ ہیں, 12-13 سال کی عمر ہے. اور اس موقع پہ جب انہوں نے ان کے والد نے ذکر کیا کہ میں نے بیٹا تمہیں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو انہوں نے اس موقع پہ کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ کو جو حکم دیا ملا گیا آپ اس پہ کر گزریں, آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو جب ان کی نابالغی کی حالت میں ان کا حلم اور بردباری یہ تھی تو بالغ ہونے کے بعد ان کی سعادت کا کیا حال ہوگا. تو اور پھر مورخین نے پھر ذکر کیا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا جو مقام تھا اور کس طرح سعادت مند جو ہے وہ بیٹے ثابت ہوئے. بہرحال کافی طویل ویڈیو ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اس بات کے بعد کے واقعات جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد کے واقعات میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا. تو امید ہے کہ آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.